पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी क्यों जरूरत है। 20-30 साल से हर हुकूमत आती है, वो कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। पीआईए जो है वो 750 अरब के लोन उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज 50 अरब, सुई सदन जो है वो 21 अरब, सन स्टील मिल 21 अरब, टीएसओ 15 अरब। ये एक साल का खसारा मैं आपको बता, किसी की भी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। उसमें नंबर 1 ऑब्वियसली पीआईए है और हमने उसके ऊपर बहुत बात भी की है। एक तो इसका लैंड एंड बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो उनको तो मार्केट में बेच देना चाहिए। वो स्टील मिल है, किस अरब के उसके पर एनएम के लॉसेस है। 13-14 हजार एकड़ लैंड होल्डिंग है स्टील मिल की। टूरिज्म जो है ये एक इंडस्ट्री है। बस मुंजदड़ो, रप्पा, टेक्सला, अब बलोचिस्तान के अंदर 3-4 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशंस डिस्कवर हुई। आपके पास पीक्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस हफ्ते के सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान जो हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम है, पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी, मईशत और दीगर अहम मसाइल के ऊपर जो उनके जो हल हैं हम उनकी बात करते हैं। मसाइल का तस्करा तो बहुत होता है, हर जगह आप देखते ही होंगे, टेलीविजन पर भी, अखबारात में भी, आम घरों में भी, लेकिन हल क्या होता है उसके ऊपर का बात कमी होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि इस अपने प्रोग्राम के तहत और इसके थ्रू आपको हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे मसाइल की तरफ बढ़ने का हल दिखाएं जो कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में अवेलेबल नहीं होता। तो आज दोबारा से हारून ख्वाजा साहब मौजूद हैं मेरे साथ और हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज एक बहुत अहम मजमून छपा है डॉन अखबार में, शाहिद कारदार और मियां मंशा। शाहिद कारदार एक इकोनॉमिस्ट हैं, बीएनयू के भी वाइस चांसलर थे, और मियां मंशा नाज़रीन आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े सनतकारों में उनका शामिल होता है। पाकिस्तान के शायद अमीर तरीन, पहले या दूसरे नंबर पे अमीर तरीन शख्स भी हैं। तो वो उनका आर्टिकल है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। वो बात जो भी पहले हम इसका बहुत बार तस्करा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी क्यों जरूरत है और क्या उसकी वजह है, और वो इस हवाले से आज हम ये बात करें कि उसमें जो सबसे अहम नुक्ता है वो तो नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जिन्हें कहा जाता है, वो तकरीबन 2.5 खरब रुपए का उनका नुकसान जो है वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का बजट भर रहा है। तो इस वजह से ये वक्त है कि उनको ठीक किया जाए, कुछ उसमें से प्राइवेटाइजेशन की जाए। तो हारून साहब मैं आपसे स्टार्ट करता हूं इसी नुक्ते के ऊपर कि ये पहले भी जिक्र होता रहा है प्राइवेटाइजेशन का, और आपने भी ये देखा होगा आर्टिकल, और आपने भी इसके ऊपर काफी बार, मेरे ख्याल से हमने 3-4 बार कम से कम इसके ऊपर बात की है मुख्तलिफ इदारों मुख्तलिफ हवालों से। तो थोड़ा सा ये जिक्र कीजिए प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि ये अभी इतनी इसकी अर्जेंसी क्यों बन रही है, कि हुकूमत भी ये कह रही है, निगरान गवर्नमेंट, ये जो इस तरह के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, शाहिद कारदार, और बिजनेस कम्युनिटी के लोग, मियां मंशा टाइप्स, ये भी वही बात कर रहे हैं। तो एक कंसेंसस बन रहा है इसके ऊपर। थैंक यू रजा। हमने तो एज यू सेड बहुत इस पे बात की है, एंड ये कांस्टेंट ब्लीडिंग है पाकिस्तान के बजट की। और देखें ना, वो 2 से 3 ट्रिलियन जो है, 2 से 3 हजार अरब रुपए जो है वो हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और पिछले 20-30 साल से हर हुकूमत आती है, वो कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है, जिसकी वेरियस वजूहात हैं। कोई कहता है जी एम्प्लॉइज की वजह से, ऐसी वैसे कोई बात नहीं, एम्प्लॉइज का कोई इशू नहीं है क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। बड़ी सक्सेसफुल जो पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन हुई हैं, मसलन बैंकों की हुई हैं, और इस आर्टिकल में भी उन्होंने वो मसलन पीटीसीएल वगैरह का बताया है, मीडिया का भी बताया। तो उसमें तो एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया गया था, और मैंने कल कहा है कि एम्प्लॉयज जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, और उनको प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन इज कि इसको चलाने वाले इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं और इतने इंट्रेंच्ड हो चुके हैं कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो वो जो लोग हैं जो कि डिफरेंट इदारों से हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी से स्पेशली हैं, उनके लिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि ये जो उनकी कंफर्टेबल लाइफ्स और उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो इन इदारों से मिल रहे हैं वो खत्म होने का खदशा है। तो परहैप्स दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि जब भी कोई गवर्नमेंट सीरियस होती है तो दरमियान में से ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर ऐसा
وہ سچویشن پیدا کر دیتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن آگے چل نہیں سکتی. تھوڑا سا اس کے اوپر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 2 سے 3 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کا اینوئل جو بجٹ ہے، یہ 1 سال کا لاس ہے. تو یہ وہ لاس نہیں ہے جو کہ انہوں نے لونز لیے ہوئے. میں آپ کو فار انسٹنس بتاؤں، ہمارے جو ڈسکوز ہیں، جو ہماری الیکٹریسٹی کا ایک جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، وہ 2500 ارب تک پہنچ چکا ہے. اب یہ وہ نہیں ہے یہ جس کی ابھی آپ نے 2-2.5 ٹریلین کی بات کی، وہ بجٹ کے اندر سے نکلے گا، ہمارے ایکسپینسز کا حصہ. 2.5 ٹریلین اس کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ ہے، وہ ایک ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، وہ علیحدہ لون آپ سمجھے گا. اور جو ہماری گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2900 بلین روپیز وہ علیحدہ ہے. کمبائن جو ہے وہ ہماری صرف انرجی سیکٹر کا جو ہے وہ اوور اینڈ ابو یہ جو ایئرلی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح پی آئی اے جو ہے وہ 750 ارب کا اس کا جو ہے نا یہ لون اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، which we will have to somehow take care of. So اسی طرح آپ جتنے یہ لاس میکنگ ادارے ہیں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ لاس نیشنل ہائی وے اتھارٹی 94 بلین، پاکستان ریلویز 50 ارب، پی آئی اے یہ 36 ارب 1 سال کا خسارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوئی سدن جو ہے وہ 21 ارب، پاکستان اسٹیل مل 21 ارب، پی ایس او 15 ارب، یہ 1 سال کا خسارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آئی مین جسٹ امیجن کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. تو آگے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو انڈیویجولی بتا دیتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. نہیں، میں یہ ایک بہت آپ نے نقطہ جو ہے نا اٹھایا، میں اس کے اوپر ذرا آپ سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک جو آرگیومنٹ ہے نا پرائیویٹائزیشن کے بارے میں، جو تشویش ہے بہت سی سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی حلقوں کو، لیفٹ کے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپوز کرتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ورکرز ہیں نا، جیسے کہ اب اسٹیل ملز میں، ریلویز میں، دیگر جگہوں پہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے. کتنے ہزاروں گھر جو ہیں ان کی انکم ڈپرائیو ہوگی. تو آپ نے بھی کہا تھا کہ اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کوئکلی، تاکہ یہ ناظرین بھی یہ بات سمجھیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ لوگوں کو بے روزگار کر دے گی. رضا، بیسکلی یہ تو انڈسٹری اسپیسیفک سولوشنز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو جنرلی بتا دیتا ہوں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کی بھی نوکری خطرے میں نہیں پڑے گی. جو بھی پراپرلی امپلائڈ ہے اس کو نہیں نکالا جائے گا. سو یہ نمبر 1 اصول ہے. نمبر 2 اصول یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ان کی جو ابیلٹیز اور ان کی ایکسپرٹیز، اس کو دیکھتے ہوئے جو پرائیویٹ جو بھی انسٹیٹیوشن آئے گا وہ ان کو ایڈجسٹ کرے گا اپنے فریم ورک کے اندر. رائٹ. تو بہت سے جو امپلائیز ہیں ان میں سے بہت سے قابل لوگ بھی ہیں، ان میں بہت ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں. کیوں جب انسٹیٹیوشن یا بندہ آئے گا کیوں چاہے گا کہ میں یہ اتنے میں ان سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا اور ان کو مور ایفیشینٹلی یوز کیا جائے گا. پھر آپ نے تیسری آپشن یہ ہے کہ لوگ ایسے لوگ جو کہ کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، ان کو آپ نے کہا کہ جناب آپ کو کام پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے آپ کو تنخواہ مل جائے گی. اور فائنلی آپ نے یہ آپشن دی جس کو گولڈن ہینڈ شیک کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے منتھلی سیلری ان کی دی، اور مثلاً 60 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور 10 سال کے رہ گئے ہیں، تو آپ نے 10 سال کی سیلری نکالی، اس کی پریزنٹ ویلیو نکالی، اور اس کو آپ نے 2 یا 3 ٹائمز ملٹیپل لگا کے ان کو آفر کیا کہ جی اگر آپ ابھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ کیش دے دیتے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے.
ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ اہم نکتہ تھا کیونکہ یہی اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے جب بھی سیاسی پارٹیاں یا دیگر لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن. اور دوسرا تو ایک آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک اور بھی کنسرن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خرد برد اور امبیزلمنٹ اور کرپشن کا، کہ پرائیویٹائزیشن کی جو ڈیلز ہوتی ہیں اس میں جو لوگ سیاسی یا پاورفل لوگ جو اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کو انڈیو فیور ملنے کا احتمال ہوتا ہے. وہ ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہم نے کیا تھا. تو یہ کیونکہ اکثر آپ کو یاد ہوگا اسٹیل ملز کی جب ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن تب بھی یہی ہوا تھا. یہ جو ایم سی بی بینک کا میاں منشا کو بیچا تھا نواز شریف کی فرسٹ گورنمنٹ میں، اس پہ بھی یہ اعتراضات لوگوں نے وہ تنقید کی تھی. پی ٹی سی ایل کے اوپر بھی یہی بات ہوئی تھی. تو اس کا دیکھیں نا کیا ہوا. یہ سارے ادارے جو کہ بلینس آف روپیز کے لاسز بنا رہے تھے، اس وقت بلینز آف روپیز کے پروفٹس بنا رہے ہیں اور بلینز آف روپیز کے ٹیکسز دے رہے ہیں، اور ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز کی جاب کریشن ہو رہی ہے. اور یہ پروڈکٹیو جاب کریشن، ایفیشنسی بھی ہو گئی ہے، سروسز بھی ہوگی، سروس بھی ہوگی، سروس بھی ہوگی. سو پرائیویٹائزیشن کے بڑے فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے یہ ادارے چلیے. ہمیں تو کہاں لوگوں کے اندر انویسٹ کرنا ہے، پالیسیز بنانا ہے، ایسی پالیسی جس سے عوام کی دہلیز تک جو ہے ان کے ریسورسز پہنچے، ان کے سروس ڈلیوری ان تک پہنچے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر انویسٹ ہو اور کیپٹل انکم انکریز ہو. سو رضا دیکھیں، تین اس وقت جو ہے نا وہ پائپ لائن میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں پرائیویٹائزیشن کے اوپر، اس میں نمبر 1 آبویسلی پی آئی اے ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بہت بات بھی کی ہے. لیکن پی آئی اے کا میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ اس کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 260 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. وہ اس نے 9 بینکس کو، بینک آف پنجاب 56 بلین، عسکری بینک 43 بلین، جے ایس بینک 34 بلین، نیشنل بینک 33 وغیرہ وغیرہ، 9 بینکس کو انہوں نے 263 ارب روپے کا یہ قرضہ ان سے اٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد نیشنل بینک، حبیب بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا کنسورشیم ہے جس کو تقریباً 170 ملین ڈالر جو ہے وہ ان کا فورن لون ہے. یہ حال ہے پی آئی اے کا. تو اس کو تو فوراً آف لوڈ کرنا چاہیے. اور بیسکلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ 4 اس کی آئٹمز ہیں. ایک تو اس کا لینڈ اینڈ بلڈنگز وغیرہ ہیں، وہ تو بڑی آسانی سے، وہ زیادہ بھی نہیں ہے، ان کو تو مارکیٹ میں بیچ دینا چاہیے. پھر اس کے ہوٹلز ہیں، 2 مین ہوٹلز ہیں، ایک نیو یارک میں ہے اور ایک پیرس میں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایسی آئیکونک پراپرٹیز پاکستان کو دوبارہ نہیں ملیں گی. ان کو نہیں بیچنا چاہیے، ان کو مینجمنٹ کمپنیز کے حوالے کر دینا چاہیے، ان کو کنسیشن دینی چاہیے 10 15 20 سال کے لیے. وہ مینجمنٹ کمپنیز خود ہی چلائیں گی، پروفٹ بھی بنائیں گی، ان کو بھی شیئر دیں گی، لیکن ایسٹ آپ کے پاس رہے گا. تو اچھا، تیسرا ان کے پلینز ہیں، وہ زیادہ تر تو خراب پڑے ہوئے ہیں، یا وہ انڈونیشیا میں ان کی لڑائی چل رہی ہے، پیسے نہیں دیے وغیرہ. تو یہ ایئر لائن کمپنیز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور ان پلینز سے چھٹکارا حاصل کریں. اصل چیز ان کی جو ہے نا وہ پی آئی کے راؤٹس ہیں، وہ ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ بڈنگ کرا کے جو بھی اس کی بیسٹ پرائسنگ دیتا ہے، جو بھی ایئر لائن ٹرکش ہے یا ایمریٹس ہے یا سنگاپور ہے، جو سی بھی ایئر لائن وہ راؤٹس کے لیے بیسٹ پیسے دیتی ہے، اس کو یہ ان کو دے دینا چاہیے فار سرٹن نمبر آف ایئرز، 10 سال 15 سال 20 سال. سو یہ سمپل ہے جی پی آئی کی پرائیویٹائزیشن. نوٹ آف کوشچن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹرانسپیرنسی از ایکول ٹو ڈسکلوجر. پرائیویٹائزیشن میں جو ہے ڈسکلوجر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، ایم شور، اور بڑی محنت کر رہے ہیں، تو وہ پریس کانفرنس وغیرہ کر دیتے ہیں. میری سجیشن ان کو یہ ہوگی کہ پریس کانفرنس کے علاوہ وہ ایک ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے ایشو کریں، تاکہ اس کو پھر پبلک اور جو ایکسپرٹس ہیں اس کو پڑھ کے اس کو اسیس کر سکیں، اور یہ انفارمیشن بھی ہوگی پبلک کے لیے. سو ٹرانسپیرنسی آئے گی، ڈسکلوجر آئے گا، اور اس کے اندر پھر سجیشنز بھی آئیں گی، فیڈ بیک آئے گا پبلک کا، جو کہ بہت وائٹل ہوگا. تو دس آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اس کے علاوہ اسٹیل میں دوسری چیز جو تھی وہ اسٹیل مل ہے. اسٹیل مل میں نے جیسے بتایا 21 ارب کے اس کے پر اینم کے لاسز ہیں. اب وہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن منسٹر نے فرمایا کہ وہ
he says he cannot figure out کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کیسے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے 70s کی لگی ہوئی اسٹیل مل ہے, پرانی رشین ہے, اور وہ nobody is interested in running it, تو وہ تو اسکریپ کا مال ہی ہے بیسکلی. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس کی کوئی ٹھیک ٹھاک لینڈ ہولڈنگ ہے, کوئی 13-14 ہزار ایکڑ لینڈ ہولڈنگ ہے اسٹیل مل کی. تو یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر نے فرمایا ہے کہ جی اس کو ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو دے دینا چاہیے. تو وہ مجھے فرینکلی اس کی سمجھ نہیں آئی. دیٹس وائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سم سارٹ آف ڈاکیومنٹ وغیرہ آئے تو اس کو پڑھ کے ڈیٹیل میں بات کی جا سکے. اس میں مفتاح اسماعیل نے ایک بڑی اچھی ایک سجیشن دی تھی کہ ان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ایک ادارے نے دوسرے کو دینا ہے, دوسرے نے تیسرے کو دینا ہے, اور اس طرح سے ایک سرکولر ڈیٹ. تو وہ سوئی سدن جو ہے, سوئی سدن گیس لمیٹڈ, اس کا بہت زیادہ پیسہ جو ہے اسٹیل مل نے دینا ہے. تو ان کی سجیشن یہ تھی کہ پرہیپس یہ زمین جو ہے وہ سوئی سدن کو منتقل کر دیں, جس سے وہ اپنے لون کا جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کا کچھ کر سکیں. پر فائنلی جو مین چیز ہے رضا, وہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا زخم جس کو میں کہوں گا, وہ ڈسکوز ہیں. ہمارے ڈسکوز جو ہے تقریباً 1 ٹریلین کے قریب پیسہ کھا رہے ہیں, اور ان کی پرائیویٹائزیشن ہونا نہ صرف اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے وائٹل ہے, لیکن وہ ہماری اکنامک گروتھ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت مختصراً یہ کوئٹہ الیکٹرک 108 ارب کا لاس پر اینم, سکھر کا 41 ارب کا, حیدرآباد کا 17 ارب, پشاور کا 14 ارب وغیرہ وغیرہ. یہ there's a long list, کچھ پروفٹ میں بھی ہیں, تو 10 کے قریب ہیں یہ. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہمارے انرجی منسٹر ہیں, seems to be a sensible guy, انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح انوالو کریں. کنسیشنز دیں گے, یعنی کہ 15-20 سال کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے. اونرشپ جو ہے گورنمنٹ کی رہے گی, لیکن چلائے گا پرائیویٹ سیکٹر, اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو بھی بیسٹ بڈنگ دے گا اس کو یہ دیا جائے گا. اگین میں کوشچن یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں رضا کہ بڑی اچھی بات ہے آپ یہ کریں, لیکن اس کو فردر بریک اپ کریں. یہ جو ہمارے ڈسکوز ہیں یہ بہت بڑے میمتس بن چکے ہیں, اور ان کو فردر بریک کر کے پھر پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا لیسکو, میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں, لیسکو اگر لاہور کے 9 ٹاؤنز ہیں, اس کے 9 حصے کر دیے جائیں لیسکو کے, اور پھر 9 حصوں کو پرائیویٹائز کیا جائے, چاہے آپ نے کنسیشن دینی ہے یا آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ چھوٹے حصے کر کے اس کو پھر پرائیویٹائز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے حصے کریں گے تو لوکل انویسٹر بھی آئیں گے. اگر آپ لیسکو اتنے بڑے میمت کو پرائیویٹائز کریں گے تو وہ موسٹ لائکلی کوئی فارن کمپنیز ہی آئیں گی, جیسے چائنا شنگھائی الیکٹرک وغیرہ, یا KESC کے لیے وہ پرانا ایک وہ براج گروپ اب تو نہیں ہے, لیکن یا کوئی عرب انویسٹر آ جائے گا. اس سے بہتر آپ اس کو 9 ٹکڑوں میں کریں, اور اس سے پھر چھوٹے لیول پہ جب آپ کریں گے تو لوکل انویسٹر بھی آئے گا. اچھا, لوکل انویسٹر آئے گا تو کمپٹیشن زیادہ بڑھے گا. ایک جو ٹاؤن کا جو ہے ڈسکو, اس کے لیے یو مے گیٹ 5 to 10 to 12 لوکل انویسٹرز جو کہ آپس میں کمپیٹ کریں گے, آپ کو بہتر پرائسنگ ملے گی. دوسری بات یہ کہ کمپٹیشن جنریٹ ہوگا. جو ایک ٹاؤن ہے داتا دربار ٹاؤن, وہاں پہ بڑی اچھی اور ایفیشینٹ اور ٹربل فری قسم کی الیکٹریسٹی آ رہی ہے, اور ان کے ریٹس بھی ڈاؤن ہیں. اور ساتھ والا جو ہے راوی ٹاؤن ہے, وہاں پہ بار بار بجلی جاتی ہے اور ان کے ریٹ جو ہیں ان سے ڈبل ہیں. تو وہ راوی ٹاؤن والے کہیں گے بھائی سڑک کے اس طرف جو ہے یہ اتنی ایفیشنسی ہے, تو آپ یہاں پہ یہ کیوں نہیں ٹھیک کریں, ان پہ پریشر پڑے گا. سو یہ کمپٹیشن جنریٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اینڈ فائنلی ایفیشنسی سروس ڈلیوری بڑھے گی اگر آپ یہ کمپٹیشن جنریٹ کریں گے. سو یہ کوئکلی میں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ 3 جو ہیں مین پرائیویٹائزیشن کے ایشوز وہ بتا دوں. یہ تو بہت ہی زبردست آپ نے ایلیبوریٹلی ایکسپلین کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹر صاحب کو آئی ہوپ کہ سنیں یہ بات, اور جو آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی, اور ابھی تک تو سن رہے ہیں فرینکلی سنتے ہیں. تو ڈسکلوجر جو ہے وہ بالکل ضروری ہے اس میں, اور اس معاملے میں بجائے اس کے کہ یہ پھر کل کو انگلیاں اٹھے, اعتراضات اٹھے. تو میرے خیال سے بڑھتے ہیں ہم اگلے اپنے حصے, شو کے اگلے حصے کی طرف. پچھلے ویک ہم نے ٹورزم پر ایک گفتگو سٹارٹ کی تھی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے, سیاحت, کہ جس سے کہ دنیا کے بہت سے اور ممالک ہیں, جیسے کہ ترکی, مصر, ہندوستان ہمارے پڑوس میں, کینیا,
یہ ممالک جو ہیں یہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں ٹورزم سے آمدنی, اور ان کی معیشت کی ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں لائف لائن ٹورزم ہے. اور پاکستان میں اتنا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, اور ہم نے پچھلی بار اس کا آغاز بھی کیا تھا, اور ہارون صاحب میں آپ کی یاد دہانی کے لیے اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے یہ کہتا چلوں کہ آپ نے اس میں ذکر کیا تھا کہ انفراسٹرکچر جو ہے بنیادی وہ لازم و ملزوم ہے سیاحت کی کسی بھی پالیسی کے لیے. سڑکیں, ٹرانسپورٹیشن, سیوریج, ڈرینیج, یہ سارے معاملات جو ہیں, تو میرے خیال سے یہیں سے گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں کہ اس انفراسٹرکچر کی جو گیپس ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر الیبوریٹ کریں, اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بندوبست ان حالات میں ممکن ہے بھی کہ نہیں, جہاں پہ گورنمنٹ خود اتنی زیادہ انڈر پریشر آئی ہوئی ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنے میں اور ریونیوز جنریٹ کرنے میں. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ریٹرن نہیں آئے گی. ٹو ایکسپیکٹ کہ ہمیں ریٹرنز آنا شروع ہو جائیں اور انویسٹمنٹ کیے بغیر, اور کہ جی بڑا حسین وادی ہے اور یہ جنت کا سما ہے اور یہ ایسی ایسی پیکس ہیں اور فلانا, انویسٹمنٹ کی نہیں ہے, آپ نیچر کے اوپر بینک کر کے آپ اس کو پروفیٹیبلٹی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس سے یہی ہوگا کہ آپ نیچر کا بھی بیڑا غرق کریں گے. تو پہلے تو اصول کی بات ہے کہ جی انویسٹ کریں گے تو پیسے اس کے اوپر پھر ریٹرن آئے گی. میں ذرا کوئکلی آپ کو اس کی تھوڑی سی نا وہ پرسپیکٹو ذرا ٹورزم کا بتاتا ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو جو انٹرنیشنل ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ $1 ٹریلین سے زیادہ, 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کی انڈسٹری ہے. اب انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے, سو ایک ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے, انٹرنیشنل ٹورسٹ, میں آپ کو بینچ مارکس بتاتا ہوں کیا ہے. جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے, فرانس از ون آف دا ٹاپ ڈیسٹینیشنز, 9 کروڑ انٹرنیشنل سیاح فرانس میں ہر سال جاتے ہیں. اسپین میں 7 کروڑ 20 لاکھ, امریکہ میں 5 کروڑ 10 لاکھ, ٹرکی 5 کروڑ, اٹلی 5 کروڑ, میکسیکو 3 کروڑ 80 لاکھ, جرمنی یو کے 3 کروڑ 70 لاکھ, جرمنی 2 کروڑ 90 لاکھ, گریس 28 ملین, آسٹریا 26 ملین. یہ ٹاپ 10 ڈیسٹینیشنز ہیں. اب یہ ان سے ریونیو کتنا آتا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ $135 ارب, اسپین $73 بلین, یو کے $68 بلین, فرانس $60 بلین, اٹلی $44 بلین, ٹرکی $41 بلین, جرمنی $32 بلین, میکسیکو 28, کینیڈا 24 بلین. ٹاپ 10 ریونیوز ان دا ورلڈ. اب تقریباً 963 ملین ٹورسٹ, تقریباً 1 ارب انٹرنیشنل ٹورسٹ ہر سال جو ہے وہ, اور $1 ٹریلین جو ہے یہ اس کی اکانومی ہے. سو یہ پرسپیکٹو ہے. اب ذرا بتاتا ہوں جی ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہم رضا بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں, میں نے پورا دن لگایا اور میں ڈھونڈتا رہا کہیں سے مجھے مل جائے کہ پاکستان میں کتنا ٹورسٹ آتے نہیں ہے کوئی. ابھی میں یہ ہے نا جی انفراسٹرکچر کی بات, کہیں پہ بھی بڑی مشکل سے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ایک بکلیٹ کے اوپر مجھے پیج نمبر 463 کے اوپر جا کے کہیں انہوں نے کہا جی کہ 2019 میں 27,400 ٹورسٹ آیا تھا 2019 میں. اب میں بتائیں میں کہاں سے شروع کروں, میں کیا بات کروں, آپ کو بینچ مارک بتائیں تو وہ کہاں وہ ٹینز آف ملینز میں ٹورسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ 27,000 اور وہ بھی بڑی مشکل سے ملا, اور یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ کوئی آگے کہتا ہے جی $750 ملین کما رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے نمبرز دیے ہوئے ہیں. سو یہ ہمارا حال ہے کہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں دیٹ از دا بیسک پرنسپل فار انفراسٹرکچر فار پلاننگ اینی تھنگ. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے سمجھائیں ہم کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ جنت ہے اور یہاں پہ ساری دنیا آ جائے, یہ تو یہ ہے, یہ تو فلانا ہے. ارے بھائی تھوڑی سی تیاری تو کرو. یہ ایک بیسک چیز. نمبر 2, اب آپ آ جائیں انفراسٹرکچر پہ. رضا ٹورزم جو ہے یہ ایک انڈسٹری ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ جی ہاں جی ہم نے دیکھا آؤ جی فون کرو جی تسی بھی آ جاؤ فلانا. بھائی اس طرح نہیں ہے, یہ جسٹ لائک اینی ادر انڈسٹری, اس کی ایک ویلیو چین ہے اینڈ یو ہیو ٹو بلڈ دیٹ ویلیو چین. اگر آپ اس انڈسٹری کو پراپرلی کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلش, اور اس انڈسٹری سے آپ پراپر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, سو یس آپ کا امیزنگ پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس ہسٹری بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس موہنجو-دڑو, ہڑپا, ٹیکسلا, بلوچستان کے اندر 3-4 ہزار سال پرانی سیولائزیشن ڈسکور ہوئی ہیں. یس ہے آپ کے پاس پیکس ہیں,
دنیا کی ہائیسٹ ہائیسٹ پیکس آپ کے پاس ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کے پاس نیچر ہے, بیوٹیفل نیچر ہے. یس, ہنزا, گلگت, آزاد کشمیر وغیرہ. یس, آپ کے پاس ریلیجس ٹورزم ہے, آپ کے پاس ہندو ٹورزم, بدھسٹ ٹورزم, سکھ ٹورزم ڈیفینیٹلی ہے. آپ کے پاس بیچز ہیں, بیوٹیفل بیچز ہیں, بلوچستان کے اندر ہیں, آپ کے پاس سندھ کے اندر ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. بٹ یو ہیو ٹو بلڈ دا ویلیو چین, اور وہ ویلیو چین اس کو ہم انفراسٹرکچر کہتے ہیں. سو کوئکلی وہ کیا ہے, سب سے پہلے رضا آپ کو لوکل گورنمنٹ چاہیے. لوکل گورنمنٹ آپ کو اس لیے چاہیے کیونکہ آپ کو زوننگ کرنی ہے, زوننگ علاقوں کی زوننگ کرنی ہے. یہ نہیں کہ جس کا دل کیا جا کے اے سی یا ڈی سی سے سائن کرا کے تو چلو جی میں اتنے ہوٹل بنانا ہوا. او بھائی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو پورے ایریا کو, مطلب یہ ٹاؤن پلاننگ ہے, آپ ہر جگہ ہر چیز نہیں بنا سکتے. اچھا, جب آپ زوننگ کریں گے تو اس کے ساتھ پھر پرائسنگ آئے گی, کیونکہ پھر وہ لمیٹڈ اماؤنٹ آف ایریا جو ہے صرف وہ ڈیولپ ہو سکے گا ایک سرٹن یوز کے لیے. تو اگر آپ نے مثلاً, میں ایگزامپل لے رہا ہوں, آپ نے 50 کنال زمین رکھی ہے کہ جی یہاں پہ صرف ہوٹلز بن سکتے ہیں, یا 100 کنال رکھی ہے اور آپ کے 50 ہوٹلیئرز تیار ہیں, تو وہ بڈ کریں گے اس زمین کو لینے کے لیے, کیونکہ صرف اب آپ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ اس سے زیادہ جگہ پہ ہوٹل نہیں بن سکتے. رائٹ. سو زوننگ کیسے آئے گی؟ لوگ, ادھر کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ بننا ہے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر پراپر بلڈنگ نہیں ہوگی تو ان کا ایریا خراب ہوگا. سو آپ کو اس کے لیے لوکل گورنمنٹ چاہیے. سو پہلی بات تو یہ ہے, جب آپ زوننگ کریں گے, پرائسنگ کریں گے, پھر آپ کو ٹیکسز ملیں گے. یہ ڈیولپرز آ کے آپ کو ٹیکس دیں گے. ابھی تو وہ آ کے آپ کے سر پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں, جی اور جی میں اتنے ہوٹل بنا دینا, میں ادھر ہوٹل بنا دیتا ہوں, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ سارے کہتے ہیں جناب آ جائیں جی, پلیز آ جائیں یہاں, اسی بہانے ہمیں. سو دس نیڈس ٹو بی ریشنلائز. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ انفراسٹرکچر انکلوڈز, اس کے آپ کو سیوریج پرووائڈ کرنا ہے, آپ کو گاربیج ریموول پرووائڈ کرنا ہے, پھر گاربیج ریموول کر کے گاربیج ڈسپوز کیسے کرنا ہے اس کی آپ نے پلاننگ کرنی ہے. پھر آپ نے واٹر سپلائی, کلین ڈرنکنگ واٹر, بالکل آپ نے سینیٹیشن پلان کرنی ہے کہ سڑکوں کے اوپر وہ سارا گاربیج ریموو کر کے سڑکوں پہ نہ پھینک دیں. وہ سینیٹیشن کا آپ نے, صفائی کا خیال رکھنا ہے. پولیسنگ آپ کی ہونی چاہیے, کرائم کو کنٹرول کر. اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے. آپ پبلک کے ایٹیکیٹس, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی جب باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ سارے کھڑے ہو کے ان کو اس طرح گھومانا شروع ہو جائے. وہ کس طرح سے ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. آپ نے بجلی پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے گیس پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے ہسپتال پرووائڈ کرنا ہے, آپ نے ایمرجنسی سروسز, ایمبولینس پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے فائر فائٹنگ پرووائڈ کرنی ہے. یہ ساری چیز مجھے بتائیں کتنی چیزیں ہیں یہ, جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی پاکستان ٹاپ ڈیسٹینیشن ہے, لونلی سٹوری تو پتہ نہیں کیا کیا. او بھائی میرے, پہلے یہ ساری چیزیں تو دو. اور سنیں گے, تھوڑا سا سناؤں آپ کو اور کیا چاہیے. ویلیو چین, بالکل بتائیں. یہ سارا کچھ جب ہو جائے, لوکل گورنمنٹ بھی ہو جائے اور یہ سارا انفراسٹرکچر کی, اب آپ نے لوگوں کو بلانا ہے. اچھا جی ضرور بلائیں. وہ جاتے ہیں پاکستان ایمبیسی میں, ان سے ویزا لینے کے لیے, وہیں پہ آپ کا سارا جو ہے نا محنت ختم ہو جاتی ہے. وہ ویزا ہی نہیں ملتا. ویزے لینے کا پروسیس جو ہے وہ اتنا کمبرسم ہے. وہ 1-2 سال پہلے شاید کچھ تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی, سو اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ وہ فلائٹ لے کر آتے ہیں, وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ کیسا ہے آپ کا, ادھر ایئرپورٹ کی ہینڈلنگ کیسی ہے. وہاں پہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ جی وہ گورے آ رہے ہیں یا فارنرز آ رہے ہیں, تسی تو اتنے آ جاؤ نا, کتنے ڈالر ہے دسو نا. ٹھیک ہے, آپ بیگ کھول کے دکھائیں, بیگ میں کیا ہے ذرا مجھے دکھائیں نا, کوئی بوتل شوتل تو نہیں ہے فلانا, وہ چاہے پرفیوم کی بوتل ہی ہو. تو اس ٹائپ کی چیزیں. اچھا پھر اب آپ ایئرپورٹ سے نکلیں تو آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے. کس ٹائپ کی آپ کی ٹیکسیز جو ہیں, کیا وہ ٹیکسیز رجسٹرڈ ہیں, کیا آپ کی کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے کہ اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور خدا نہ خاصہ کوئی کرائم کرے تو وہ کہاں جائیں. تو آپ کسی بھی بڑے ملک میں جہاں ٹورزم ہے وہاں پہ ٹیکسی میں جب آپ بیٹھتے ہیں, اس ٹیکسی کے بعد نمبر لکھا ہوتا ہے, ٹیکسی کے پیچھے سیٹ کے اوپر بالکل وہ جو پیسنجر ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نمبر پہ کال کریں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہو. اور ہر ٹیکسی کے اوپر ٹریکر لگا ہوتا ہے, وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہے یہ. اچھا پھر آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے, ریل, روڈ, ایئر, یہ ساری آپ کو, ہم ٹرانسپورٹ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ روڈز بنا دینا. ارے نہیں بھائی, یہ ساری چیزیں انفراسٹرکچر کے اندر ہے. اچھا پھر آپ کو ہوٹلز چاہیے. اچھا ہوٹل بنانے میں ہم سب سے تیز ہیں, سب سے پہلے جا کے ہوٹل بنا دیتے ہیں.
उससे पहले ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। होटल्स के अंदर आपको स्टाफ चाहिए, ट्रेन स्टाफ चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, आपको उधर टेलीविजन देना है, आपको रेस्टोरेंट्स देने हैं, आपको उधर प्रॉपर शावर देना है, आपको बेडिंग देनी है, उधर कमरे ऐसे होने चाहिए, आपको पिलोज देने हैं कि उनको नींद आए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी हर वैल्यू चेन का हिस्सा जो है वो एक डिफरेंट प्रोफेशनल कर रहा है। फिर आपको गाइड्स चाहिए जो लोगों को लेके जाए, ट्रेन गाइड्स कि जी फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, आपने यहाँ एक हफ्ते के लिए आए तो एक हफ्ता आप कैसे गुजारेंगे। अच्छा, फिर आपको ईटरीज, रेस्टोरेंट्स चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि थिंग्स टू डू, क्या क्या मैंने करना है वहां पे जाके। ये नहीं कि जाके वादी देख ली उसके बाद सारा दिन बैठे हुए हुनकी करिए। तो मतलब तो once you have everything, और ये जो सारी चीजें, तो फिर आप जाके दुनिया में मार्केटिंग करें अपनी। Then you are ready. Then Pakistan is ready to invite the world to come and visit its beautiful nature, its peaks, and its religious tourism, and its beaches. Then Pakistan will be ready. भाई अभी तो कुछ भी नहीं है ना, पहले ये मेहनत करें, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं, स्पेशली इस हवाले से ये जो प्री रिक्विजिट्स जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी वो कंडीशंस जो पूरी करनी है। आपने इतनी ज्यादा चीजें उठा दी हैं कि मेरे ख्याल से वो इनको एक एक करके अब अनपैक करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से वाइटल है। जोनिंग की बात हुई, ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, वीजा प्रोसेस की बात हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहिए हर अगले आने वाले चंद हफ्तों में, क्योंकि ये इतने एस्पेक्ट्स हैं इसके कि इसमें हमें न सिर्फ ये कि पॉलिसी लेवल पे बात करनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि टूरिस्ट एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तान में आने वाला उसका कैसा एनहांस हो। आप टर्की का जिक्र मैं एक और ऐड कर दूं क्विकली जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर एक शहर है जहाँ मैं उधर रहता भी हूँ, आता जाता हूँ पाकिस्तान और अमेरिका। उसका नाम है ऑरलैंडो। फ्लोरिडा की रियासत में ऑरलैंडो है, आप भी उधर आए हैं। अब ऑरलैंडो जो है वो एक शहर है यूनाइटेड स्टेट्स का, जस्ट वन, और उसके हर साल 7.5 करोड़ लोग टूरिस्ट आते हैं। 7.5 करोड़, उसमें से 50 लाख जो है, 5 मिलियन पीपल, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, राइट, और 7 करोड़ लोग डोमेस्टिक टूरिस्ट, राइट। और ये लोग उधर आके 31 अरब डॉलर एक शहर में 31 अरब डॉलर खर्चते हैं। तो अब मुझे बताएं, 27,425 टूरिस्ट आपके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बुकलेट का पेज नंबर 463 कह रहा है 2019 में आए थे, और ये किसी को कुछ नहीं पता उन्होंने कितने पैसे खर्चे। तो अब मैं आपको एक शहर की मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे इतना बड़ा माशाल्लाह, इतना जबरदस्त मुल्क, इतना कुछ ऑफर करने को। This is where we stand. So we have a lot of work to catch up. Lot of work to catch up. बहरहाल we have a lot of work and lots to talk about, लेकिन हमारा शो का टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो चुका है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हारून साहब, अगले वीक भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ये पूरा जो मामला है। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, भिजवाइए हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट जो है उसी की वजह से हम ये काम करते हैं। ये चैनल भी आप ही का है। इसके साथ ही खुदा हाफिज।